अस्सलामु अलैकुम। ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान की एक जगह है। यहाँ हर शख्स को आजमाया जा रहा है। वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबको आजमा रहे हैं और तुम्हें हमारी तरफ पलटना है। हयात इंसानी के सफ़र में कुछ इम्तिहान तो मामूली होते हैं और इंसान बखैर आफियत उनसे गुज़र जाता है, लेकिन कुछ आजमाइशें बहुत सख्त होती हैं जो इंसानों को इनफरादी और अक़वाम को इज्तिमाई तौर पर हिला कर रख देती हैं। ख़ुसूसन इस दौर में जबकि हर तरफ फितने ही फितने हों, इनफरादी व इज्तिमाई फितने, माल और औलाद के फितने, सियासी और लिसानी फितने, अंदरूनी और बैरूनी फितने, मुल्की और बैनुल अक़वामी फितने, मजहबी और फ़िरक़ावाराना फितने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमा दिया, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह छा जाने वाले फितनों से पहले ही अमल कर लो। तो पहले ही अमल कर लेना चाहिए। आजकल क्या है, फितनों का दौर है, तरह तरह के फितने सर उठा रहे हैं ना, ऐसा ही है ना। एक तो सबसे बड़ा फितना ये फ़ोन है, ये मीडिया है ना, जो पता नहीं हर सच्ची झूठी चीज़ को आगे बढ़ा देता है। तो हमने क्या कुछ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें ना इखलास नीयत का मुजाहिरा करना चाहिए। हर काम अल्लाह के लिए हो, हर काम अल्लाह के लिए करना है। किसी से मिलना है तो अल्लाह के लिए, किसी से बात करनी है तो अल्लाह के लिए, किसी के घर जाना है तो अल्लाह के लिए, है ना। दुआ, फितनों से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से रुजू कीजिए। कोई भी मसला है आपको दुआ तो करनी है, हम दुआ करते हैं, है ना। तो कई दफ़ा हमें लगता है ना कि ये फितना है, ये बात बड़ी गलत है, तो बस अल्लाह से रुजू करना है, नवाफिल का एहतमाम करना है। नफल पढ़िए, हो सके तो तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद जो है ना, वैसे क्या बात है, तहज्जुद में तो वाकई ना हर दुआ कबूल होती है, सचमुच। तो इबादत कसरत से होनी चाहिए, सदका और खैरात करें, दिल की तंगी को दूर करें, निकालें पैसे, दें पैसे, ये इधर ही रह जाने हैं। औलाद शौलाद के लिए ना रखें, औलाद ने बाद में पूछना ही नहीं है, पता नहीं कब्र पे भी आते हैं कि नहीं, दुआ भी करते हैं कि नहीं। कल मैं किसी बहुत ही बड़े बंदे का इंटरव्यू सुन रही थी, तो कहता है मैंने मरने से पहले सारा कुछ बांट देना है, मैं तेज़ी से सब कुछ बांट रहा हूँ, मैंने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं रखना। अच्छी बात है ना। और बाकी ये है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अगर हम गुजारेंगे ना तो हमें कोई मसला दरपेश नहीं होगा। बस यही बात है ना। और क्या है, और सब्र व तहम्मुल जो कि नापैद होती जा रही है। सब्र व तहम्मुल बहुत ज़रूरी है। आप लोग आ गए हैं, आप लोगों ने मेरे साथ राब्ता रख रहे हैं, कमेंट्स भी करने हैं। अब देखते हैं कमेंट्स मुझे कम मिलते हैं, लेकिन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कीजिए। जवाब मैं ज़रूर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो सब्र व तहम्मुल है ना, इससे हर किस्म के हालात पे काबू पाया जा सकता है। ज़िंदगी में हर चीज़ में सब्र व तहम्मुल जो है ना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये जो गर्मी है ना, ये गर्मी अभी तक नहीं जा रही और सब्र व तहम्मुल जो है ना बहुत हो गया है। लाहौर में शाम को तो अच्छा हो जाता है, हवा शवा चल जाती है, उसके बाद फिर जनाब इस वक्त तो फिर गर्मी है। हालांकि हल्की हल्की हवा चल रही है, आसमान बिल्कुल ग्रीन है। तो कैसे हैं आप सब लोग। 12 रबीउल अव्वल कल थी और मैंने सोचा था कि कोई ना कोई बात करूंगी। वॉक की तो मैंने वीडियो डाल दी है ना। कल मैंने वॉक पे मुझे ना ख्याल आ गया, जब मैं देख रही थी और जब मैं अजान सुन रही थी ना वॉक करते करते, तो बस मुझे एकदम से लगा कि मैं ना उस ज़माने में पहुंच गई हूँ। मुबारक तरीन सातें हुज़ूर अकरम की वलादत हुई, फ़ख्र मौजूदात की, और फिर उनको जुटलाया गया, उनके ख़िलाफ़ गए लोग। देखिए, जानते बूझते पता भी था कि ये यहीं पर रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, लेकिन ख़िलाफ़ हो गए, है ना। तो ये दुनिया तो ऐसी ही है। तो बद्दुआ नहीं की उन्होंने कभी किसी के लिए। बड़े ही बुरे हालात से गुज़रे। जब वो ताइफ गए तब के क्या हालात थे, और फरिश्तों ने कहा कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, आप कहें तो सही। आपने कहा नहीं, मैं दुआ करूँगा।
دعا کروں گا، کیونکہ دعا جو ہے تو اس سے وہ لوگ بدل جائیں گے اور اچھا ہو جائے گا اور میرے لیے ہی فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا نا کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور معاف کر دیا آپ نے سب کو۔ ہاں جو کہ بہت زیادہ برے جنہوں نے کچھ کیے تھے ان کے بارے میں ہے کہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ کوئی فتح مکہ کے بعد کیا گیا، لیکن وہ چند ہی لوگ تھے بالکل۔ باقی تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے جو چلے گئے اب اس دنیا سے۔ تو جو دنیا سے چلا جائے نا بس اس کے بارے میں اچھی ہی بات کرنی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، ہیں اور رہیں گے، موجود ہیں وہ سچ مچ۔ جب میں بتا رہی تھی نا عمرے پہ میں گئی تھی، تو جب میں نے پہلی دفعہ نیلا گنبد دیکھا، پہلے بھی میں حج پہ گئی تھی لیکن کافی عرصے کے بعد میں اس دفعہ گئی تھی، تو سچ مچ مجھے جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں آ گئی ہوں اور میں کیسے آ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے دیا ہے اور میں کیا کروں۔ بس میں نے یہاں پر ہاتھ رکھا، آپ یقین کریں میرے آنسو نکل رہے تھے، یہاں میرا ہاتھ تھا اور میں ایسے ایسے کر رہی تھی، مجھے لگتا تھا بس مجھے کچھ ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ جو احساسات ہیں نا وہ بس بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جانا بھی چاہتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم حج بھی کرنا چاہتے ہیں نا۔ سنا ہے کہ اس دفعہ کچھ حج تھوڑا سا کم دنوں کے لیے ہو جائے گا اور شاید تھوڑا سا سستا بھی ہو جائے، کیونکہ اب تو وہاں جانا اور حج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، عمرہ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے نا۔ تو اللہ کرے کہ جائیں سارے لوگ جو بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں اتنے عرصے بعد جب دوبارہ گئی تھی نا، پتہ نہیں اس وقت کچھ تھوڑی بہتر جوانی تھی شاید، تو اتنا دل پہ اثر نہیں ہوا تھا، مجھے لگتا ہے ہوا تو تھا، لیکن جو اس دفعہ میں عمرے پہ گئی ہوں نا تو بس سمجھ نہیں آ رہی تھی سچ مچ۔ تو یہ جو ہے نا دل سے دل کا رشتہ ہے بس، اور یہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمیں کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے تو شو آف کرتی ہے یا یہ عمرے پہ بار بار جاتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں نا لو یہ تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہے اور یہ جو ہے تو شو آف کرتا ہے۔ سنا ہے ایسی لوگوں سے باتیں جو کوئی بڑے مولوی وغیرہ ہوتے ہیں یا بڑے عالم دین ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا تو پتہ نہیں ہوتا نا اندر سے کسی کے کیا حالات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے حالات کیا ہیں کہ اب ہمیں صحیح نظر بھی نہیں آتا، ہماری آنکھیں دن بدن جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میں اپنے دل گردے پھیپھڑوں کی فکر کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنکھوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی، میری ٹانگوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی سب دعا کیجئے، اور یہی دعا بہترین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے ہمیں آخری وقت تک، لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا یا میری ٹانگیں جواب دینا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ جو ہے تو پتہ چل رہا ہے زندگانی کا کہ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگانی کے ساتھ۔ ہم جوانی میں بڑے فنے خان بنے پھرتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ اس عمر میں آ کے کیا ہو جاتا ہے اور اچانک انسان چلا جاتا ہے۔ ایک میں نے بات آپ سے کرنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے۔ ابھی ہمارے بڑے قریبی ایک عزیز چلے گئے ہیں اور انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا بہت سارا، اور قرضہ لے کے اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے بھیجا تھا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جی ہاں، لیکن اب ہوا کیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، قرضہ جو کا تو برقرار ہے، بیٹی باہر ہی ہے اور ابھی آگے بھی انہوں نے پڑھنا ہے، اور معافی تلافی کا پتہ نہیں کیا نظام ہے ہمارے ہاں۔ وہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ بھی باہر ہی ہے، وہ بھی اپنا ہی ہے، لیکن بہرحال قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ میں تو اس قرضے کے بہت سخت خلاف ہوں اور تھوڑا سا بھی نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے پیسے پہ تو ویل اینڈ گڈ، بالکل ضرور بھیجیے، جہاں مرضی بھیجیے، جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پاکستان میں ہی رہیے، اپنے ملک میں ہی پڑھیے اور جو بھی اویلیبل فیسیلیٹیز ہیں اسی میں پڑھیے۔ کیا خیال ہے؟ تو مجھے نا اس کی بڑی سوچ آ رہی تھی کل سے، جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے اس طرح پیسے لیے اور روکا بھی اسے گیا کہ نہ لو تم پیسے، کہ نہیں میں واپس کر دوں گا۔ اب گھر میں مسئلے ہیں، وہ قرضہ کہاں سے واپس ہوگا اور کیا ہوگا، جیسے میں نے اسے نا ویڈیو بنائی تھی حق اور حصہ کے نام سے جو ابھی بھی چل رہی ہے، تو انسان چلا جاتا ہے۔ وہ میری ایک فرینڈ سے اس کے بھائی نے پیسے لے لیے جو ان کے باپ نے دیے تھے، 2 بہنیں تھیں، دونوں سے لے لیے کہ میں گھر بنا رہا ہوں، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ گھر بنا لیا اور وہ خود فوت ہو گیا، اس کا بھائی اکلوتا ہی بھائی تھا۔ اب کیا کریں گے؟
اب بھابھی سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں، ہمارے تو گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم تمہیں کہاں سے پیسے دیں؟ تو وہ پیسے تو گئے گئے نا، لیکن جو کہتے ہیں قرضے کا جو عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ان سب کو معاف کرے جو چلے گئے ہیں. لیکن اگر اس طرح وہ کہتے ہیں وجی مجھے بتا رہے تھے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں وٹنس کیا کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کسی کا قرضہ ہے تو بتائیں معاف کر دیا کہ نہیں معاف کر دیا. تو وہ ایک رسمانی بات ہوتی ہے نہ، اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں نے لیا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، ہے نا، اور نہ کوئی معاف کرتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پھر. تو قرضہ نہیں لینا چاہیے. صحیح بات ہے. مشکل وہ کہتے ہیں نا ٹائم میں گزارا کر لیں، آپ تھوڑے پیسے سے گزارا کر لیں، تھوڑے کھانے سے گزارا کر لیں. ہم نے جو اتنی دوڑ لگائی ہوئی ہے یہ کپڑوں کی، تو یہ جوتوں کی، او ہو یہ دوڑیں جو ہے نا یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو لوگ عمرے اور حج پہ بھی قرضہ لے کے جاتے ہیں، تو نہیں جانا چاہیے، ہے نا. مطلب یہ کہ دیکھا ہوا ہے میں نے تھوڑا بہت. لیکن یہ کہ اپنے بل بوتے پہ جو بھی کریں اپنے بل بوتے پہ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے نا. تو بس یہی باتیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم یاد کرتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، تو پھر ان کی باتیں بھی تو ہمیں سمجھنی چاہیے نا. ہم صرف جھنڈیوں تک تو محدود نہ رکھیں نا. ہم یہ ٹرک اور گاڑیاں بھی سجا رہے ہیں، ہم نے کیا کچھ کیا. کل اتنی لائٹس بھی ضائع ہوئی ہیں، ارد گرد کافی لائٹس لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے لگائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو کرنا ہے، پر ان کی باتیں مانیں نا. حضور اکرم نے جو ہمیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم ان کے اوپر عمل کریں، سنت رسول پر چلیں، ہے نا. ضیاء خان از واچنگ. ضیاء خان کیسے ہیں آپ؟ فٹافٹ آ جاتے ہیں اور ہمیشہ نظر آ جاتے ہیں. اور باقی جو ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے آنکھیں نظر آ رہی ہیں، پر مجھے جو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہم کمنٹ کر رہے تھے اور نہیں آ رہا. میں نے تو اپنا انٹرنیٹ بھی وجی کو کہہ کے بہتر کروایا ہے. میں نے کہا اس کو بہتر کریں، کیا مسئلہ ہے، مجھے کیوں نہیں نظر آتے؟ سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور بعد میں نظر آتے ہیں. تو اللہ کرے آج آپ کے کمنٹس مجھے آ جائے. تو آج ہے ہفتہ، ہے نا، آج تو ہفتہ ہے نا. میں نے پچھلی دفعہ ہفتے کو اتوار کہہ دیا تھا، سنڈے کہہ دیا تھا، تو سب بڑے پریشان ہو گئے تھے اور سب نے مجھے لکھ کے بھیجا نہیں جی آج آپ نے غلط کہہ دیا. تو بھی انسان ہے نا، اب اس عمر میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا غلط. کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ غلط ہوگا. اب ہم بھول بھی جائیں گے باتیں، جو نہیں بھولنے والی وہ یاد رہ جائیں گی، جو کہ اصل میں بھول جانی چاہیے، ہے نا. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بھول جانی چاہیے زندگی کی، پر وہ ہم کو رہتے ہیں، وہ ہمیں یاد رہتی ہے، وہ جاتی ہی نہیں دماغ سے. کیا کریں؟ اور جو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہے. اب بتائیں، کر لو گل، اس کا اب کیا کریں؟ کوئی علاج آپ کے پاس ہے تو بتائیں. ہیں جی، کل میں ایک جگہ پہ گئی، ہم کچھ شاپنگ کرنے گئے تھے، گروسری کرنے گئے تھے، تو ایک سویٹر کی دکان کے پاس سے گزر ہوا اور سویٹرز آ گئے ہیں. او ہو اس کو تو دیکھ کے مجھے گرمی لگ گئی. میں نے کہا یہ ابھی سے سویٹرز کیا کر رہے ہیں؟ اس گرمی میں سوچ کے ہی انسان کہتا ہے کہ ابھی تو گرمی ہے، سردی کی کیا ضرورت ہے، سویٹرز کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ہمیں سویٹرز کی ضرورت پڑ جائے زندگی میں، کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. تو اپنی تیاری رکھنی چاہیے، ہے نا. تیاری اپنی مکمل رکھنی چاہیے. جیسے میں نے یہ تیاری رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے پاس پنکھا رکھا ہوا تھا. مجھے پتا تھا کہ باہر بیٹھوں گی تو گرمی ہوگی، بہت سویرے تو نہیں میں آ سکتی نا، آپ لوگ اٹھیں گے تبھی آ کے آپ کے ساتھ بات کروں گی. تو حق اور حصے کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے وجی نے کہا کہ تم نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے. ان کو میں نے کل کہا، میں نے کہا آپ میری ویڈیوز دیکھا کریں نا. کہتے ہیں مجھے بڑے اور کام ہوتے ہیں، دیکھو ذرا. میں نے کہا آپ ایویں جھوٹی موٹی کہہ دیں کہ چلو میں دیکھا کروں گا، یہ کوئی بات ہے؟ میاں کو ایسا جواب دینا چاہیے. ابھی بھی کوئی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کا اگر ذکر کر بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو میاں کو تو بک اپ کرنا چاہیے. میاں اور کس لیے ہوتا ہے؟ میاں اس لیے ہوتا ہے نا کہ بک اپ کرے. کہتے ہیں اور مجھے بڑے کام ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا، تو یہ بھی ایک کاموں میں سے کام ہے کہ آپ بیوی کی ویڈیوز دیکھیں اور اس کو پھر کچھ بتائیں. تو پھر انہوں نے وہ میری ویڈیو دیکھی، حق اور حصہ، جو میں نے ابھی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ میاں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو جو ہے تو حصہ دینا چاہیے، اور بیویوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یوٹیوب پہ پھر انہوں نے کمنٹ کیا کہ اچھی باتیں، بس اتنا ہی لکھا. ایک تو اتنی سی بات بھی کر کے ذرا لمبی بات کر دیں، کیا ہے جی، بیوی کو خوش کر دیں، پر اتنی سی بات، چلو میرے لیے یہ بھی بہت تھا کہ اچھی باتیں انہوں نے لکھ دیا. تو دیکھیں میاں کو چاہیے کہ بیویوں کا حوصلہ بڑھائیں
اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ میاں کا حوصلہ بڑھائیں. جی ہاں، پرسوں کا واقعہ سناتی ہوں آپ کو. کل تو چھٹی تھی نا، تو پرسوں نا میرا باتھ روم میں کوئی مسئلہ تھا، مسلم شاور خراب ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ جی یہ خراب ہو گیا ہوا کیا کریں نا. انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہ پورے کا پورا ہی ٹوٹ گیا. تو پھر انہوں نے لا کے لگا کے دیا، پورا نیا مجھے لگا دیا فرسٹ کلاس. پھر میں نے کہا کہ میرا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں آ رہا، میں بات کرتی ہوں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں اس کو صحیح کریں، اس کا ذرا حالات صحیح کریں. تو وہ انہوں نے فون شون کر کے صحیح تو کیا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کمنٹ نہیں آیا. اللہ جانے میرے فیس بک پہ کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک اور کام انہوں نے کیا کہ میرا انکم ٹیکس بھرتے ہوتے ہیں تو اس کا مسئلہ تھا، تو وہ پھر ہم نے وہ بھی حل کر دیا. انہوں نے میرا دیکھے نا میرے 3 کام ایک دن میں کر لیے. تو میاں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہتے ہیں میں نے تمہارے بہت سارے پیسے بچا لیے ہیں، دیکھو یہ تو لوگ انکم ٹیکس وغیرہ یہ تو لوگوں سے کراتے ہیں، تو میں نے تو سارے کام تو میں خود کر کے دیے ہیں. تو میں نے کہا ویری گڈ وجی، آپ نے اپنے ہی پیسے بچائے پر میں نے کہا چلیں آج اسٹریٹ پہ چلتے ہیں، میں آپ کو پھر لے کے جاتی ہوں انہی کے پیسوں سے آف کورس. تو پھر ہم گئے ڈیفینس کلب ایز یوزول، وہاں بیٹھے، بڑا اچھا موسم تھا. شام کو ہم گئے، چاند تھا بڑا خوبصورت، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، میں دکھاؤں گی آپ کو. تو پھر میں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ. جب واپس آئے تو کہتے ہیں یو آر ویلکم. تو بھئی میاں لوگ کام کرتے ہیں اور میاں لوگوں کو کام کرنا چاہیے. ہم بھی تو کرتے ہیں، میں بھی تو کوشش کرتی ہوں سارے کام خود کروں. تو کیا آپ لوگ کرتے ہیں ایسے کام؟ کیا کریں. میں تو عبداللہ کو بھی، بیٹے کو بھی کہتی ہوتی ہوں کہ اپنے کام خود کیا کرو، کوشش کیا کرو. لیکن ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی آتے ہیں جو کام والے بیچارے، ان لوگوں کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پلمبر، الیکٹریشین. پر یہ تو صرف چکر لگانے کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں. آف کورس ظاہر ہے مہنگائی ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اپنا سارا کچھ پورا کرنا ہے، کھانا پینا لیکن یہ ہے کہ گھر کے کام جو ہے نا اچھے ہی ہوتے ہیں، بندہ ایکٹیو بھی رہتا ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں. اور چھٹی کے دن، اس دن تو ان کی کوئی کلاس نہیں تھی، کچھ نہیں کرنا تھا، اور باقی پڑھائی جو بھی اپنا کرنا تھا وہ تو کرنا تھا. لیکن آگے پھر 3 چھٹی ہے تو چھٹیوں کو اویل کرنا چاہیے. ہم لوگ پھر چلے جاتے ہیں گروسری پہ، اکٹھے چلے جائیں تو اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کیا لینا ہے، میں نے کیا لینا ہے. ویسے تو موسٹلی میں ہی کرتی ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے اکیلی چلی جاتی ہوں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتی ہوں اگر یہ مصروف ہیں تو کوئی بات نہیں، بیوی حاضر ہے نا. بیوی کس لیے ہوتی ہے اسی لیے میاں بھی کس لیے ہوتا ہے نا. مل جل کے ایک دوسرے کے کام کر لینے چاہیے. تو بہرحال اس وقت تو وہ نہیں ہے، اس وقت گئے ہوئے اپنے امی ابو کے پاس، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھتے ہیں ظاہر ہے. تو وہ ادھر گئے ہوئے ہیں دونوں، وہ بھی ضعیف ہیں تو ماں باپ کا بہت خیال رکھنا بنتا ہے نا، اگرچہ ہم بھی ضعیف ہو چکے ہیں اب لیکن یہ ہے کہ بس یہ ہے. اور کیا بات کروں میں آپ سے، اور کیا بات کرنی تھی میں نے، اور کوئی بات کرنی تھی باتیں تو میری ختم ہوتی نہیں ہیں. تو کل میں نے اپنی، ہاں سویٹروں کی بات ہو رہی تھی، کل میں نے اپنی بیٹی کو کہا، اس نے آنا ہے اکتوبر میں انگلینڈ سے، تو میں نے اسے کہا خدا مجھے کوئی سویٹر لا دو کہتی ہے اچھا آپ ایسے کریں، ویب سائٹ پہ جائیں تو میں آپ کو بھیجتی ہوں، تو اس میں دیکھیں، اس میں تو اتنے سارے سویٹر، اتنا کچھ. میں نے کہا مجھے نہیں کوئی سمجھ آ رہی، تم نے لانا ہے تو خود ہی اپنی پسند کا لے آؤ. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلی دفعہ ایک لائی تھی تو میں نے اس کو واپس کر دیا تھا. وہ بہت ہی پیور وول کا تھا، بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا. تو مجھے تو نا وہ پیور وول سے چبھن سی ہوتی ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے، اور مجھے اتنی بھی زیادہ سردی نہیں لگتی کہ میں اب اتنا گرم سویٹر پہنوں. تو پھر میں نے اسے کہا کہ یہ تو واپس لے جاؤ. یہ باہر کے ملکوں میں یہ بڑا اچھا ہوتا ہے نا، واپس ہو جاتی ہے چیز. رسید میں نے کہا رکھی ہوئی ہے، کہتی ہے ہاں رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ واپس لے جاؤ، یہ مجھے نہیں چاہیے. سویٹر ویسے بڑا شاندار تھا، مارکس اینڈ اسپینسر کا، اور بہت ہی خوبصورت کلر اور فٹ این میرے مطابق، میں جیسے پہنتی ہوں. لیکن میں نے اسے پھر کہا تو کہتی ہے اچھا آپ خود بتائیں. تو مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا لینا چاہیے. مجھے ہے کہ ہلکا ہلکا سا گرم ہو، وہ کاٹنش بھی ہو، تھوڑا ایکریلک اور تھوڑی سی وول ہو، ہے نا، وہ ٹھیک رہتا ہے. بہت زیادہ گرم ہمارے ہاں تو یہاں پر کوئی چیز واپس ہی نہیں ہوتی. اگر ہم کرنے جائیں بھی تو وہ کہہ دیں گے ہم نے یہاں سے لیا ہی نہیں. پرسوں کی ایک بات ہے، کسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو وہ انکاری ہو گیا کہ یہ چیز یہاں کی ہے ہی نہیں، بالکل ٹوٹل انکاری. شکر ہے میرے پاس رسید تھی، پھر میں نے اس کو رسید دی تو وہ پھر میری ایسی شکل کو دیکھے. تو یہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ہم حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو چلتے ہی نہیں ہیں. ہم تو جھوٹ بولتے تھے، ہم تو صاف انکاری ہو جاتے ہیں بالکل منہ پہ. اس طرح تو ہماری تجارت ہو رہی ہے. تو یہ تجارت ہماری کس طرح سے کامیاب ہوگی ہیں؟ جھوٹ بول کے ہے نا. اور کیا بات ہے. کل ابو سے بات ہو رہی تھی، مجھے نا ابو روز کہتے ہیں وہ نواز شریف آ رہا ہے، بس اکتوبر میں آ رہا ہے، پتہ نہیں کس 22 کو، وہ تو بہت خبریں دیکھتے ہیں. میں نے ابو کو کہا ابو وہ نہیں آئے گا. ابو کہتے ہیں آئے گا. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں
لیٹ سی کیا ہوتا ہے، سیاست کس رخ پہ جاتی ہے. لیکن عجیب و غریب سیاست ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی سیاست، ایک دوسرے کی ویڈیوز باہر نکالنے والی سیاست، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے والی اور بےعزتیاں کرنے والی سیاست. تو کیا ہمیں اسی بات کا حکم ہے؟ قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے نا بس بہت ہی خراب ہو چکے ہیں. کوشش کرنی چاہیے ہے نا کہ کوئی اچھی بات کر دیں، کسی کو سمجھا دیں، پر لوگ سمجھاتے ہیں تو بھی برا لگتا ہے. یہ بھی صورتحال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اور نو کمنٹس اینڈ نو نتھنگ. تو کتنی لمبی بات ہو گئی ہے، 20 منٹ کی تو بات ہو گئی ہے نا. تو یہ جو نئی نئی باتیں ہوتی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی نئی طرح کی تجارت سوچنی چاہیے. یہ دیکھیں انٹرنیٹ اور یہ سارا کچھ آ گیا ہے، جتنی یہ چیزیں آ گئی ہیں، جتنا کچھ آ گیا ہے نا، لیکن ہم جا رہے ہیں پچھلے دور میں، واپس جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ہے نا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہم جو ہیں تو پتہ نہیں کیسی قوم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال میں اب چلتی ہوں. باتیں میری کافی ہو گئی. آپ لوگوں کے کمنٹس انشاءاللہ آئیں گے تو میں جو ہوں نا آپ کو ضرور جواب دوں گی. تو بس یہ میں بات آج کر رہی تھی کہ یہ فتنے ہیں، اور فتنوں میں جو ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. زندگی جو ہے نا بس بہت تھوڑی ہے. تو احترام انسانیت بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہم، ہے نا. ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اور بڑوں کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بچے اب میرے تو جو بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کوشش کی، کافی کچھ سکھایا. الحمدللہ اچھے بچے ہیں، اللہ کا احسان ہے. اور اب میں اپنے پوتوں کو سکھاتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ جو باتیں میں اپنے بچوں کو فرض کیا اگر میں نہیں بھی سکھا پائی تو ان کو سکھا پاؤں، کیونکہ اس دفعہ ہبڑ دبڑ میں زندگی گزر گئی. لیکن اب سمجھ آتی ہے دوسروں کے حقوق ادا کریں، ہے نا. حقوق العباد کا حساب بڑا سخت ہونا ہے، بڑا ہی سخت ہونا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، لیکن انسان جو ہے نا اگر وہ معاف کرے تو پھر یہ تو انسان سے معافی مانگ لیں. اختلاف کریں ٹھیک ہے، لیکن بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہ سیاست پہ بھی جب بات کرتے ہیں نا کس کے سائیڈ کے ہیں، کوئی عمران خان کا اور نواز شریف کا اگر بیٹھ جائے آمنے سامنے تو پھر ذرا ان کی گفتگو سنیں. ہاں کیا لڑائی جھگڑے اور کیا خون خرابہ بس ہوتے رہ جاتا ہے. ہاتھا پائی تو میں نے کل ایک جگہ پہ دیکھی، فیس بک پہ ڈالی ہوئی تھی. ایک دوسرے کو بہت ہی بری طرح پیش آ رہے تھے. دیٹ واز ریئلی سیڈ. تو ہم جلد بازی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اور پھر بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں. تو یہ جو جلد بازی ہے نا یہ بھی کام بڑا خراب کرتی ہے. ہم رشتوں میں بھی جلد بازی کرتے ہیں نا. شادی کرنی ہے تو فٹافٹ پیار و محبت ہو جاتا ہے شادی کر لیتے ہیں، اور کے بعد فٹافٹ نفرت ہو جاتی ہے، پھر ہم طلاق تک آ جاتے ہیں. بس جی. تو بس بات یہ ہے کہ اسلامی اقدار و آداب کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے دن کو منانا چاہیے، منائیں آپ جیسے بھی مناتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر تو عمل کریں نا. اسلامی اقدار و آداب کا لحاظ کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے دلوں میں وسعت رکھیں، دوسروں کی بات سنیں. یہ کیا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، نہیں تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے، نہیں وہ نہیں صحیح کہہ رہا، وہ صحیح ہے یہ سب جھوٹ ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، حد ہی ہوتی ہے. ہو یہ جو انسانوں کی ترجیح دنیا بن گئی ہے نا، اس نے سارا کام خراب کیا ہے. سکون کرے نا اپنی زندگی میں. یہ دنیا کا کیا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، ایتھے ہی. جتنے مکان ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہے، پیسہ ہے. مجھے تو سچی بات ہے اب یہ سارا کچھ بڑا ہی عجیب و غریب لگتا ہے. پہلے شوق ہوتا تھا، اب تو شوق ہی نہیں رہ گیا. جوانی کا شوق تھا شاید، لیکن میں کہتی ہوں کہ جوانی میں بھی اب، اس وقت تو خیر ہمارے پاس کوئی اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا. سچی بات ہے، فورسز کے لوگوں کے پاس تو کوئی اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے. جتنا پیسہ تھا اسی میں نے گزارا کیا ہمیشہ. اور میں کل وجی کو ایک بات یاد دلا رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے اور وہ کیا کرے گا. تو میں نے کہا وجی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ کامرہ میں تھے، سچی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اور ہمارے ابھی نا کوئی 8-10 دن رہتے تھے مہینہ ختم ہونے میں. تو مہینے کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم کوئی کاروباری بندے تو ہیں نہیں.
اور ہمیں اینڈ میں جب بالکل اینڈ آ جاتا ہے نا ہمارے ریٹائرمنٹ کے قریب، تو پھر ہمیں ایک گھر ملتا ہے، لیکن اس کے ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو وہ پیسے ہم نے دے دی کچھ زیادہ، ایک دفعہ انہوں نے مانگ لیے تو ہمارے پاس اتنے کہ 100 روپے بھی نہیں تھے گھر میں. تو وہ جی کہتے ہیں میں مجھے ابھی تک یاد ہے 7 والوں سے مانگ لیتا ہوں تھوڑے سے پیسے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بالکل پیسے نہیں مانگنے، جو گھر میں دالیں آٹا چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا ہم اسی سے گزارا کریں گے. میں ان کو کل یاد دلا رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آپ اگر قرضہ لے کے کام کریں گے تو یہ آپ کی عادت پڑ جائے گی. میرا کام والا تھا ایک کامرہ میں، مجھے یاد ہے اس کی اپنی شادی تھی تو اس نے قرضہ لے کے اپنی شادی کی. اس نے آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی بات ہوگی. اس میں اس نے ویڈیو بھی بنائی، تصویریں بھی بنائی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. مجھے اس نے تصویریں دکھائیں بھی. میں نے کہا تم نے یہ اتنا کچھ کر لیا. تو اتنا کچھ کر لیا تو کہتا ہے کہ ہاں جی باجی میں نے اتنا کچھ کر لیا کیونکہ مجھے کرنا تھا، میری شادی میں نے دکھانی تھی، شادی بہت ضروری تھی. میں نے اسے کہا کہ تم نے اتنے پیسے ضائع کر دیے خام خواہ میں. تو کہتا نہیں باجی کیا ان کا ایک وہ خاص تکیہ کلام ہوتا ہے، برادری کو دکھانا ہے، برادری والے تو برادری والوں کو دکھانا ہے تو بعد میں قرضہ پورا بھی تو کرنا ہے نا. وہ کہاں سے آئے گا؟ برادری دے گی؟ برادری تو نہیں دے گی، آپ کو خود ہی پورا کرنا ہے. تو بس خیال سے قرضہ نہ لیں تو بہتر ہے. بس دلوں میں وسعت پیدا کریں. اگر قرضہ دینا ہے کسی کو تو پھر یہ سوچ کے دیں کہ اگر وہ مجھے واپس نہ کر سکے تو پھر خیر ہے اتنا قرضہ دے دیں، ہے نا. تو بس یہی بات ہے، اور کافی لمبی بات ہو گئی تو بس میں چلتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے اور ان بری باتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اس طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی. بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو اچھی بات پہنچائیں، اللہ ہم پہ رحم کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امبرین رئیس آ گئی ہیں، آمین ثم آمین کہہ رہی ہیں. چلیے جی شکر ہے کہ آپ آ گئی ہیں. کوئی کمنٹس شروع ہو جائیں گے تو ہم کوئی بات بھی کر لیں گے، تو آپ کوئی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں، ہے نا. میرا تو یہی مقصد تھا، میں تو اسی لیے آ کے بیٹھی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے. لیکن جب دیر سے آتے ہیں تو پھر ذرا مجھے مشکل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کمنٹس بھی لیٹ ملتے ہیں اور آپ کی باتیں بھی. تو آپ لوگوں کی پیار محبت کا بہت بہت شکریہ. میں روز صبح اٹھتی ہوں اور بہت پیارے پیارے کمنٹس مجھے ملتے ہیں، اور آج بھی صبح مجھے بڑے پیارے کمنٹس ملے اور کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے پیچھے کا گھڑا بڑا پیارا ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو یہ گھڑا؟ میں نے کہا یہ گھڑا، ہاں یہ دیکھیں نا، میں نے تو آج پیچھے جو ہے تو وہ اپنے برتن بھی سجائے ہوئے ہیں. او ہو وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. تو میں نے کہا چلیں آج ذرا ڈیفرنٹ سجاوٹ کر دیتے ہیں. برتن بھی سجائے میں نے، جگہ بھی ساری صاف کی. پھر میں یہاں بیٹھی تو میری بڑی محنت ہوتی ہے، میں یہاں آتی ہوں. مینا چشتی آ گئی. ہاں نائس مینا چشتی، ہاؤ آر یو؟ کیسی ہے؟ جہاز آ رہا ہے بڑا شاندار، واہ جی واہ زبردست، بہت بڑا والا. دکھا نہیں سکتی، اگر ایسے موڑوں گی تو سارا کچھ الٹا پلٹا ہو جائے گا. تو آمین ٹو آل یور دعاز. جزاک اللہ، بہت شکریہ مینا. آپ کیسی ہیں اور کیا حال ہے؟ بڑا اچھا لگا مجھے آج لائیو مل گئی. یہ مینا کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے نا، اور بھی کچھ فرینڈز ہیں تو مینا نے یہ مجھے یہیں پر ملی ہیں، بہت پیاری. تو ان کو میں نے کہا ایک گروپ شروع کریں. ان کی ایک پینٹنگ میں نے لگائی تھی اپنے گروپ میں، اگر آپ نے دیکھی ہو، جو ہوا سے درخت یوں جا رہا تھا بڑا ہی خوبصورت ڈیفرنٹ کلرز میں. تو انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے، آل آئی کین ڈو اٹ اور وی کین ڈو اٹ، کچھ ایسے نام سے، مینا چشتی کے نام سے. تو آپ بھی جا کے دیکھیں، انہوں نے بڑی پیاری پیاری پینٹنگز ڈالنی شروع کی ہیں. ابھی شروع ہی کی ہیں، ابھی سیکھ رہی ہیں لیکن یہ کہ شروعات تو کر دی نا. تو اچھا لگا. اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیتی ہیں تو ہم پھر آپس میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، ہے نا، اس میں فیس بک پہ میسنجر کے تھرو. تو
تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. کل مجھے کسی نے امریکہ سے پوچھا تھا کہ میں امریکہ میں ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, تو میں نے ان کو بھی یہی کہا. میں نے کہا اول تو مجھے یہاں پر آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیا کریں جو بھی پوچھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر سوال کا جواب دوں, ہر چیز کا. اگر رہ بھی جاتی ہے میں بعد میں بھی دے دیتی ہوں, لیکن چونکہ میں اکیلی ہوں, سب کچھ میں خود ہی کرتی ہوں. کیا اسے کہتے ہیں, ڈائریکٹر بھی میں, تو پروڈیوسر بھی میں, فوٹوگرافر بھی میں, رائٹر بھی میں. تو باقی اس لیے ذرا کہیں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے یا دیر سویر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. دانش کھوکر, آپ کی باتیں بہت مزے کی ہوتی ہیں ماں جی, اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. دانش کھوکر بہت شکریہ, آپ کے کمنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, اس لیے مجھے آپ کا نام بھی یاد ہو گیا, بلکہ مجھے سب لوگوں کے نام یاد ہو گئے جو اکثر کمنٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ دانش کھوکر, آپ کا اتنا پیار ہوتا ہے اور آپ بہت پیارے کمنٹ دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھیں نا, اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کر لینا چاہیے, کوئی ایسی بات ہی کر لینی چاہیے. مینا چشتی کہہ رہی تھینک یو ڈیئر سیمی, یو آر موسٹ ویلکم. صفیہ اخلاق آ گئی ہے. میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے ماشاءاللہ, مہندی نہ مایوں نہ جہیز, بالکل پہلے سے کچھ رکھا تھا الحمدللہ. وہ دیٹس ویری نائس, بہت ہی مجھے اچھا لگا. اب تو یہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ کہ لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے, خواہ مخواہ پیسے نہیں ضائع کرتے. امبرین رئیس کہہ رہی میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا لائیو دیکھا, بہت اچھا لگا, بہت شکریہ آپ آ گئی. چلیں اب ہم لوگ بات بھی کر لیتے ہیں نا. میں نے آج بس ایسے اچانک ہی سوچا, میں نے کہا کہ میں لائیو آ جاتی ہوں. لائیو آ جاؤں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, اور پھر نا میرا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے, بلکہ اگلے چند دن بہت اچھے گزرتے ہیں کیونکہ کمنٹس آتے رہتے ہیں. تو گرمی ہے یہاں پر, میں بیٹھی بھی ہوں اس وقت, اور اوپر کا پنکھا میں نے بند کر دیا ہے. میں نے کہا کہ پھر یہ جو ہے نا آواز صحیح نہیں آتی, تو گرمی لگ رہی ہے, پتہ نہیں اب میرے پسینے بھی نکل رہے ہیں. آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کا موسم کیسا ہے یہ بتائیے. باہر میں جو لوگ رہتے ہیں امریکہ میں, وہاں تو موسم اچھا ہے. انگلینڈ میں بھی بیٹی بتا رہی تھی کہ موسم چینج ہو گیا ہے. البتہ آسٹریلیا میں بیٹی کہہ رہی تھی کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی سردی ہو جاتی ہے. تو ایسی ہے زندگی, کبھی گرمی کبھی سردی, کبھی خزاں کبھی بہار, ہے نا. انشاءاللہ بہار پھر آئے گی. ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑے سے کوئی پودے شودے لا کے لگاؤں. ابھی ٹائم نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے لگا لوں. اگر پنیری مل جائے مجھے تو پھر انشاءاللہ میں لگاؤں گی, تو پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی. تو بس یہ باتیں تھی آج کی, مزیدار سی, چھوٹی سی, تھوڑی سی ایسی ہی سی ادھر ادھر کی. اور آج میرے بھائی نے آنا ہے, دعا کیجئے, ان کی ساس بہت بیمار ہیں تو اس لیے آنا ہے. یہاں بھی بہت گرمی ہے گمری ہے. میرا بیٹا بچپن میں نا گرمی کو گمری کہتا ہوتا تھا, اور جلیبی کو جبیلی. ہے نا مزیدار بات, چھوٹے بچوں کی چھوٹی باتیں. تو میں نے بھی گمری کہہ دی, یہاں بھی بڑی گمری ہے ابھی تک. اور اس وقت جو ہے نا دھوپ ہے, اور نو باران نشتا ڈیرا سخت گرمی دا. تو بس بھائی نے آنا ہے, تو میں نے آلو گوشت بنایا ہے, اور میں نے ساتھ میں آلو ابلنے رکھے ہوئے ہیں, کٹلس بنائے جائیں گے, اور چنے کی دال. یہ ہمارا آج کا مینیو ہے. اور سامنے والوں کے گھر سے نا چاول آئے تھے بڑے مزیدار, چکن والے, کل انہوں نے بھیجے تھے, اور ساتھ میں تھا زردہ, تو وہ بھی پڑا ہے. تو بس ہو جائے گی اچھی سی خاطر. ہے نا, صحیح ہے نا. صفیہ اخلاق کہہ رہی ہے دل چاہتا ہے فون پر یہ ڈائریکٹ آپ سے بات کروں. اور صفیہ اخلاق, آپ مجھ سے میسنجر کے تھرو رابطہ کر سکتی ہیں, مجھے آپ بتا سکتی ہیں, پھر ہم وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. فون میں اس لیے نہیں کرتی کہ پھر ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں, اگر میں آپ کو کبھی دکھا سکوں اپنا میسنجر تو میرا فل بھرا ہوا ہے, اتنے لوگوں نے میسیج کیے تو میں کھولتی ہی نہیں ہوں, میں دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں, اتنا وہ میرے میں طاقت نہیں ہے, طاقت رشتہ. تو میں جو میسنجر میں اگر مجھے کوئی کہتا ہے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں, میں دیکھ کے نا, تو ادھر ہم وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ مینا چشتی میرے ساتھ کر لیتی ہوتی ہے, انہوں نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے, لیکن کام کی بات ہو تو ٹھیک ہے. ہے نا, ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو تو اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اور کرتے رہیں گے بات. اور جناب کون آیا ہے, مالی آ گیا ہے شاید, تو بالی کو دیکھوں میں. میں جاتی ہوں. وقاص آپ ہو؟ اچھا, میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. اچھا ہاں,
یہ آ گیا ہے مالی، اور کل اس سے میں نے لان صاف کروایا ہے. لان میں بوٹیاں بڑی نکل آئی ہیں. آپ لوگوں کے ہاں بھی شاید ہم نکل آئی ہوں. یہ بوٹیاں جو ہے نا یہ نکالتے رہنا چاہیے، ان کو صاف کرتے رہنا چاہیے. اور زندگی سے بھی جو ہے نا یہ بوٹیاں اور یہ گھاس پھوس جو ایکسٹرا ہوتی ہے نا، اس کو نکال دے. زندگی آسان ہو جائے گی، گھاس ہری بھری صاف ستھری لگے گی، اور زندگی بھی صاف ستھری لگے گی بالکل. تو ابھی میں نے اندر کی گھاس کی تھوڑی سی بوٹیاں چھٹیاں نکالنی ہیں. کل میں نے یہاں پر ساری گوڈی کروائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ گہری گہری گوڈی کرو، کیونکہ اگر میں اس کے سامنے ہوں تو یہ اچھی گوڈی کرتا ہے. اگر میں چلی جاؤں تو یہ اوپر سے نا ایسے کھرپا مار کے نا تو بس چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا نا پودوں کے لیے ہیں جی. تو زندگی میں بھی گہری گہری گوڈیاں کرے جہاں سے جو چیز نکالنی ہے تو اس کو نکال ہی پھینکے، جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے دنیا میں. یہ جڑی بوٹیاں کئی دفعہ زندگی اجیرن کر دیتی ہیں، اور کئی دفعہ کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو نکالی بھی نہیں جاتی، نہ نکالی جا سکتی ہے، نہ پھینکی جا سکتی ہیں، اور ادھر رہیں تو تکلیف دیتی ہیں. تو یہ زندگی ہے، تو زندگی سے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، کیونکہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا. سچ مچ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا. آج بچے ہیں، کل بچے نہیں ہوں گے. جب بچے تھے تو میں یاد کرتی ہوں کہ ہمیں ان پہ بھی غصہ چڑھتا تھا، یہ چیزیں یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں، یہ کپڑے یہاں کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ کتابیں کیوں پڑی ہوئی ہیں، یہ سوئے ہوئے کیوں ہیں. وہ جی کو تو سنڈے کے دن غصہ چڑھتا تھا، بھئی یہ 10-11 بجے تک کیوں سو رہے ہیں. میں نے کہا سونے دیں، کیا جاتا ہے ہمارا. اب اپنے گھر میں جب مرضی جو مرضی سو رہے ہیں نا، تو ہمیں کیا تکلیف پڑی تھی کہ ہم کہیں انہیں کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے یہ کر لو وہ کر لو. تو بچوں پہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے ہیں، پیار محبت رکھنا چاہیے، اور مارنا تو بالکل نہیں چاہیے. میرے بچے اگر میری یہ بات سن لیں نا تو کہیں گے ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں لیکن ماما کو بھی تو تجربے سے ہی آتا ہے نا، ہیں بنا بنایا تو تجربہ نہیں نا ہمارے پاس ہوتا، سیکھ کے آتا ہے، زندگی کے ساتھ آتا ہے، ان سفید بالوں کے ساتھ تجربہ آتا ہے. جی تجربہ سکھاتا ہے. تو مجھے بھی زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، بہت کچھ سکھا دیا ہے. تو بس میں چلتی ہوں یہ مالیوں کے ساتھ، کام والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اخلاق سے اور دھیان سے زندگی گزارے. بچ کے چلے، بچ کے چلے. بس یہی آج کا پیغام ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.